बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, आज पंजाब की तारीख़ का और नए पाकिस्तान में पंजाब की तारीख़ का एक ऐसा वाक़या हुआ कि जिसने मुझे वाकई इम्प्रेस किया। मेरा दिल किया कि मैं उसकी तारीफ़ करूं, मुझे अच्छा लगा और बड़ा ही हैरतनाक किस्म का वाक़या हुआ। वाक़या ये हुआ कि हमारी पंजाब भर से हमारी जो तलबा तंजीमें हैं, इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि 14 बड़ी तलबा तंजीमों ने आपस में इकट्ठे होकर फैसला किया कि हमने तालीम के हवाले से इस वक्त जो कहत चल रहा है, जो मुश्किल चल रही है, जो बहरान चल रहा है, हमने इस पर आवाज़ उठानी है। तालीमी बजट में कमी जो की गई है, हमने इसके ख़िलाफ़ जो है एहतजाज करना है। और ख़ास तौर पे जो ऑनलाइन क्लासेस इस वक्त की जा रही हैं, वहाँ पर मेयार इतना घटिया है, इतने बुरे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। हमने इसके ख़िलाफ़ भी बात करनी है। हमने इस चीज़ पर भी बात करनी है कि आप किस तरह ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ले सकते हैं, वो कौन सा तरीका होगा जिसमें आप नकल को उसमें रोक सकें और किसी वाकई जो टैलेंटेड बच्चा है उसके टैलेंट को, उसकी सलाहियत को, उसकी अहलियत को वहाँ पर पहचान सकें। और इसके साथ साथ फ़ीस का इशू, वो इशू भी अपनी जगह पर चल रहा है, उस पर आवाज़ बुलंद करनी थी। और मैं देख रहा था कि जितनी बड़ी तलबा तंजीमें हैं, जिसमें ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन भी इसमें शामिल थी, इसके साथ साथ इस्लामी जमीयत तलबा थी, मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन थी, अंजुमन तलबा इस्लाम थी, ये तमाम पीपल्स पार्टी की जो ज़ेली तंजीम है PSF, वो इसमें थी, बाकी तमाम तंजीमें थी। उन्होंने एहतजाज का फ़ैसला किया। आज 4 बजे गवर्नर हाउस का घेराव किया जाना था, वहाँ पर मुज़ाहरा होना था, लेकिन हुआ ये, और मुझे खुशी हुई, मैं तारीफ़ करना चाह रहा हूँ कि इससे पहले मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन जो है राजा यासिर सरफराज हमायूं, उन्होंने तलबा तंजीमों को अपने साथ मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। वहाँ पर मुज़ाकरात हुए और उन मुज़ाकरात के बाद अगला मरहला ये हुआ कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने भी गवर्नर हाउस में तलबा तंजीमों को बुलाया। वहाँ पर तलबा जितनी तंजीमें थी उनकी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी, वहाँ पर गए, वहाँ पर मुज़ाकरात हुए, मसाइल सुने गए। ठीक है, मुझे अब इसकी तफसील क्या है वो तो मैं आगे प्रोग्राम में जो हमारे पैनलिस्ट होंगे उनकी तरफ जाऊँगा और बयान करूँगा। लेकिन मुझे खुशी क्या हुई कि एक इशू था, उस इशू का नोटिस लिया गया, वहाँ पर बात की गई और उस बात करने के बाद एक कमेटी भी बना दी गई, एक आला सतह की कमेटी भी बना दी गई। अगरचे उस कमेटी के बनने के बाद एक नया इशू खड़ा हो गया है, उसको भी हम बात करेंगे, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जवाब दिया गया, सुना गया, मसले के हल की तरफ कोई एक वादा किया गया, आगे का एक रोड मैप दिया गया और कहा गया कि इस पर बात होगी। इशू ये है कि इस वक्त हमारी तालीम, हमारी जितनी एजुकेशन है वो शदीद तरीन बहरान का शिकार है। हमारे स्कूल जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं, हमारी जामियात जो हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। ठीक है, कोरोना अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा इशू है, उसकी वजह से अमवात भी हो रही हैं, बीमारियां भी फैल रही हैं, लेकिन इस इशू ने जिस तरह हमारी तालीम के शोबे को मुतासिर किया है, इस पर यकीनी तौर पर मैं तो ये समझता हूँ कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए। इस पर तलबा तंजीमों को ही नहीं, उस्ताज़ा की तंजीमों को, इस पर सिविल सोसाइटी को, इस पर हमारे वाइस चांसलर्स को, सबको मिलकर बैठकर बात करनी चाहिए कि क्या तरीका हो सकता है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को इस वक्त जो बेकार बैठी हुई है, जो इस वक्त वक़्त ज़ाया कर रही है, ये वक़्त ज़ाया ना हो। ये हुआ कैसे? गवर्नर पंजाब और मिनिस्टर हायर एजुकेशन ने तलबा तंजीमों को एहतजाज से रोका कैसे, और फिर इसके बाद एहतजाज का प्रोग्राम मुलतवी हुआ कैसे? ये ऑनलाइन जो प्रोग्राम है इसमें मसाइल क्या है, इसमें इश्यूज़ क्या है, बच्चे क्यों नहीं ऑनलाइन पढ़ते? एक टीचर जब ऑनलाइन लेक्चर ही लेना है ना, अपनी चीज़ों को समझना है, क्यों नहीं लेते? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। बहुत ही मशकूर हूँ, हमजा मुस्तफ़ा यहाँ पर मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आप MSF की एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, MSF की तरफ से तलबा एक्शन कमेटी जिसने मुज़ाकरात की है, वहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया हमजा हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही आमिर इस्माइल भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप अंजुमन तलबा इस्लाम के मरकज़ी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, स्टूडियोज़ में मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा यहाँ पर हमें ज्वाइन करने के लिए। और इसके साथ ही राशिद मंसूर भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एजुकेशन रिपोर्टर हैं, तालीम के मामलात को बेहतर तौर पे समझते हैं। और इस वक्त जो इश्यूज़ बने हुए हैं नाज़रीन, ये हमारे दोस्त भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस का इशू बना हुआ है वो ठीक ठाक किस्म का इशू है, बल्कि इसका तो बाकायदा मजाक बनना शुरू हो गया है। ये इसको सीरियस नहीं लिया जा रहा कहीं पर। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक मजाक से ही, टिकटॉक से करते हैं। नाज़रीन, टिकटॉक के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से क्या कुछ शेयर किया जा रहा है हमारे नौजवानों की तरफ से, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या कहा जा रहा है, आइए पहले वो देखते हैं।
بائیکاٹ. ابھی تک میں نے ساری آن لائن کلاسز لی ہیں, مجھے اس چیز کا فائدہ نہیں ہوا. سٹارٹ میں لگا شاید ایڈجسٹ نہیں ہو رہے, 2 ہفتے ہو گئے ہیں ابھی تک یہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا ہے. انٹرنیٹ ایشوز آتے ہیں, ہمارے پاس کئیوں کے پاس لیپ ٹاپس نہیں ہیں, چلیں یہ تو جنرل بات ہے, لیکن ہمیں وہ سمجھ گرپ ہی نہیں ہو رہی. مطلب آن لائن بیٹھ کے ہماری کوئی پریکٹس نہیں ہے, اٹینڈنس ہماری 100% لگا دیں گے, ہمارے کوئز آسان کر دیں گے, ہماری اسائنمنٹس آسان کر دیں گے, ہمارے میڈس ختم کر دیں گے. تو یار ہمیں یہ نہیں چاہیے. کائنڈلی ہم نے اسکلز لینی ہے, ہم نے اپنی ڈگری پاس کر کے آگے نہیں لے کے جانی. انڈسٹری میں جائیں گے تو وہاں پہ ہم سے ہمارا کام پوچھا جائے گا, اسکلز ہمیں چاہیے. تو وہ میری درخواست ہے یونیورسٹیز والوں سے, کائنڈلی اس چیز کو بند کریں. یونیورسٹیز کو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, شاید آواز نہیں پہنچ رہی. ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے, ہم نے میلز کیے یونیورسٹیز کو, ہم نے HEC کو میل کیے, ہم نے جہاں سے کمپلین ہو سکتی تھی یا جہاں سے آپ لوگوں کو ریکویسٹ ہو سکتی تھی وہ ہم نے سارا کیا, نہیں ہو رہی. اور سیکنڈلی یہ کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز رہ گئی ہیں, جو پرائیویٹ میں ہم فیس پے کرتے ہیں, تو اتنا ایک ہمارا رائٹ بنتا ہے. ہمیں بیسیکلی سکھایا یہی جاتا ہے کہ آپ بولیں اگر آپ کو ایشوز ہیں تو. اب ہمیں بات کر رہے, میں اس کو بلاک کروا دوں گی یونیورسٹی سے. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم نہیں یہ چیز ڈٹرمن کر سکتے کہ آپ میں سے کون بول رہا ہے, تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے, آپ فائنل ایگزام نہیں دے سکیں گے. ابھی سارے ٹیچر بچوں کو آن لائن پڑھاتے ہیں, پر ان کو کیا پتا کہ جو آف لائن نہیں پڑھے وہ آن لائن کیا پڑھیں گے. سر ایک ڈاؤٹ ہے. یس سر, وہ عائشہ آن لائن ہے؟ آپ بتاؤ. یار عائشہ وہ میرا مطلب نہیں تھا یار, پلیز مجھے ان بلاک کر دو. سن رہی ہو یار, کر دو نا یار پلیز. عائشہ یار چھوڑ دو یار. اب پہلے موبائل کلاس میں ہوتا تھا, اب کلاس موبائل پہ ہوتی ہے. جی سر لکھ رہا ہوں. ہاں جی لکھ لیا. ہاں جی پی لو, پیاز لو, ٹماٹر لو. یہ کون تھا؟ A good question in general. So بچوں, that's all about Newton third law. سمجھ آ رہی ہے نا؟ Yes sir, سمجھ آ رہی ہے. تو خرم تم بتاؤ, what is Newton third law? Oh no. کون میں؟ Okay sir, according to New. ارے یار تمہارا تو نیٹ ورک بہت ویک ہے. اس کا نیوٹن لا. یس سر, یہاں سگنل پرابلم بہت زیادہ ہے. اچھا ذرا میں نے ٹھیک سے سنا نہیں, دوبارہ بتاؤ. اوکے سر, اکارڈنگ ٹو نیو سگنل پرابلم ہے آئی تھنک. پیچھے کون ہے وہ؟ سوری سر سگنل پرابلم تھا. تمہارا نیٹ ورک ویک ہے, تم تو اس بار فیل ہو. دیکھتا ہوں سر تمہیں پاس کرتا ہوں. جی ناظرین, یہ ٹک ٹاک صرف آپ کو یہ دکھانے کے لیے تھے کہ واقعی آن لائن کلاسز کتنے نان سیریس انداز میں ہو رہی ہیں اور اس کا کس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے. تعلیم مذاق میں نہیں ہونی چاہیے. واپس آتے ہیں اپنے سنجیدہ موضوع کی طرف, آن لائن کلاسز کی طرف, اور اس طرف کہ گورنر پنجاب سے, منسٹر ہائر ایجوکیشن سے جو ساری بات چیت ہوئی, جو ہوا. میں راشد تھوڑا سا آپ سے جان لوں, یہ کس طرح ہوا کہ باقاعدہ مظاہرہ ہونا تھا گورنر ہاؤس کے باہر اور سب کو دعوت بھی تھی. پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اس سے پہلے کوئی مذاکرات ہوئے ہوں, کمیٹی بن گئی ہو, کس طرح روکا گیا یہ سارا کچھ؟ نہیں, رسپانس بڑا نجم بھائی, بڑا اچھا اور بڑا کوئک رسپانس حکومت نے دیا ہے. اس کو ڈیفینیٹلی اپریشیٹ کرنا چاہیے. پچھلے ہفتے پنجاب یونیورسٹی کے اساتذہ نے مظاہرہ کیا تھا, تو وہاں پر بھی بڑا رسپانس کوئکلی منسٹر ہائر ایجوکیشن نے دیا تھا, جس کی وجہ سے اساتذہ سڑک پہ آنے کی بجائے انہوں نے یونیورسٹی کے اندر ہی مظاہرہ کرنا جو ہے اس پہ اکتفا کیا. اچھا, آج یہ تو پازیٹیو چیز ہو گئی حکومت کی طرف سے رسپانس آنا. جو سینیریو رہا یہ تو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے ایک میں بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ آن لائن کلاسز کا جتنا بڑا مسئلہ, جتنا بڑا ایشو بنا ہوا ہے نا اسٹوڈنٹس کا, اس میں انٹرنیٹ انوالو ہے. انٹرنیٹ بیسک ضرورت ہے آن لائن کلاسز کے لیے. کیا ہماری حکومت نے انٹرنیٹ پیکجز کے لیے موبائل کمپنیوں کو, ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں کو پرسو کیا, انہیں اپروچ کیا؟ یہ کووڈ-19 کی جتنا بھی سینیریو بنا ہوا ہے, اس میں اسٹوڈنٹس کے لیے کس حد تک فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے حکومت نے کوئی اقدامات کیے؟ بالکل نہیں. اب دیکھیں نا, حکومت نے بجلی کے بلوں میں, گیس کے بلوں میں ریلیف دیا, عوام کو ریلیف دیا. کیا یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ بھی عوام میں سے ہی ہیں نا؟ یہ موسٹلی غربا کے بچے ہیں, مڈل کلاس کے تعلق رکھنے والے یہ بچے ہیں. ان کی سہولت کے لیے حکومت کو لازماً ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں کو
लाजमी अप्रोच करना चाहिए था। सही, ताकि इन्हें इंटरनेट रिलीफ सस्ता दिया होना जाता। चाहिए था, सही। इंटरनेट सस्ता होता तो डेफिनेटली हाँ, इसमें बेहतरी की अभी गुंजाइश है। बेहतरी की इसी तरह से गुंजाइश हो सकती है कि अगर इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो बेहतर तरीके से स्टूडेंट्स को मिले तो वो इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। राशिद यार ना करो, हर बंदे के पास तो इंटरनेट है, हर बच्चे के पास इंटरनेट है, टिकटॉक बनाता फिर रहा है, फेसबुक पे हर वक्त नजम वो भाई, मुझे ऑनलाइन ये है, बताएं, इंस्टा पे 150 पोस्टें हो रही होती है, ना करो यार। नहीं, सोशल मीडिया देखें ना, मेरी बात इंटरनेट के ऐसे अच्छा, पैकेजेस हैं जो कि सोशल पैकेजेस तो हैं, सोशल मीडिया के लिए हैं, हाँ, जिससे व्हाट्सएप पे और उस पे, लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है वो सोशल मीडिया की कैटेगरी में नहीं आता। उसके लिए इंटरनेट ज्यादा कंज्यूम होता है, उसके लिए इंटरनेट के ज्यादा चार्जेस लगते हैं, इसलिए वहां पे डेफिनेटली फैसिलिटेट करने की जरूरत है, जो कि हुकूमत ने नहीं किया। और मैं समझता हूं कि ये हुकूमत की नाकामी है। स्टूडेंट्स के साथ पहले दिन से ही उन्हें बैठ जाना चाहिए था, और जो कमेटी आज बनाई है इनके रिलीफ के लिए, डिस्कशन के लिए, ये कमेटी जो है मेरे ख्याल में अच्छा, वैसे इंटरनेट का भी इशू है, उसके साथ साथ अगर मैं हमजा से थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ। हमजा, इशू ये भी है कि इसमें नॉन सीरियसनेस भी आ जाती है स्टूडेंट्स की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। और अगर मैं ये कहूँ कि न्यूज़ नाइट ने जो मोमेंटम क्रिएट किया है वो एक ऐसा मोमेंटम क्रिएट हो गया है कि अब शहर लाहौर में और पंजाब में मौजूद जो लोग हैं वो हमारे साथ साथ आपकी तरफ भी देख रहे हैं कि आपकी डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। तो मैं उस पर आपका बेहद मशकूर हूँ। मैं आपको थोड़ा सा पहले तलबा एक्शन कमेटी के हवाले से वाज़ेह कर दूं कि इसमें 14 तलबा तंजीमें, उनके बिहाफ पे आज हमने एक प्रोटेस्ट अनाउंस किया था। गवर्नर पंजाब और जो अच्छा, बड़ी बात ये कि उसमें आईएसएफ का नाम भी मैं देख रहा था कि इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन भी उसमें शामिल थी, चले बाकी तो आ जाती हैं। आईएसएफ भी हमारे साथ है, एटीआई है, जमीयत है, एमएसएफ है, ये एक कलेक्टिव जो है वो हमारा एक अलायंस बना हुआ था। अब हम आते हैं जो आपका सवाल है उस पर, आपने बड़ा बेहतरीन सवाल किया कि बच्चों का जो है वो जहन उस तरफ नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ जो देखने की और करने की है वो ये है कि आया आपका जो निज़ाम तालीम है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है। आप जूम के ऊपर, जिसमें एक मैं सबसे कम तादाद भी, अगर किसी Zoom एक सॉफ्टवेयर है, मैं सबसे कम भी किसी क्लास की तादाद करूं तो वो 50 के करीब होगी। ठीक है। जब वो 50 बच्चे ऑनलाइन होते हैं तो वो सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। उस सिस्टम की गलती है। अगर आपने जो एक पैरेलल सिस्टम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहा है आप उसको अडॉप्ट कर लें। आप वैसे तो यहाँ पे हमारा जो नया पाकिस्तान है ये बड़ी गोरों की तकलीफ की बात करता है, तो ये ऐसा करें कि ये वहां से कोई सॉफ्टवेयर अडॉप्ट कर लें। पाकिस्तान की मिट्टी बड़ी जरखेज है कि हमारे साथ राब्ता कर लें, हम बच्चे इनको सॉफ्टवेयर देने के लिए तैयार हैं। तो सॉफ्टवेयर का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज, जो सबसे मेन इशू था वो सॉफ्टवेयर का था। उसके बाद आपका बिहेवियर नॉनसेंस था, आपने हमारी तरफ देखा ही नहीं है। आप आज 3 महीने के बाद हमें सुनने के लिए तैयार हैं, तो वो बच्चे तो 3 महीने मजाक बनाते रहे। आपने टिकटॉक पे भी देखा है कि वो हो असल में चेक एंड बैलेंस ही नहीं है ना। एक बच्चे की आपने हाजिरी जो है वो लगा दी है 100%, उसने एक भी क्लास नहीं ली, दूसरे ने कोई मेरे जैसे ने कोई 3-4 ले ली, उसकी भी 100%, और जो बहुत ज्यादा क्लासेस ले रहा था जिसको कुछ समझ ही नहीं लग रही थी मगर क्लासेस जरूर ले रहा था, उसकी भी 100% है। तो अगर बच्चों का बिहेवियर तो वैसा ही होगा ना। अब जो तीसरी चीज है वो ये है कि आपने फैसिलिटेट नहीं किया। हमें स्टेट को चाहिए था कि पहले दिन ही हमें फैसिलिटेट करते। आपको ये चाहिए था कि ये एक तालीमी निज़ाम है, पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे ज्यादा तबका जो जिसको समझ बूझ है वो बच्चे हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर जाने वाला बच्चा, अगर आज मैं लाहौर रन के ऑफिस में एंटर हो रहा हूँ तो उसने मुझे सबसे पहले मुझे चेक किया, उसके बाद उसने मुझे पूछा कि भैया आपका मास्क किधर है, मैंने मास्क लगाया, उसने मुझे ग्लव्स का पूछा। यूनिवर्सिटी के गेट पे भी ये हो सकता है। आपने क्या किया, आपने कहा कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, पूरे मुल्क में इमरजेंसी लगा दो। आपने ताजरों को रिलीफ दिया, आपने जो है वो क्या नाम लेते हैं इंडस्ट्रियल स्टेट्स के जो लोग हैं इनको रिलीफ दिया, आपने कंस्ट्रक्शन वालों को रिलीफ दिया, आपने बच्चों को रिलीफ नहीं दिया। आपने ये नहीं देखा कि आपके बच्चे कहां पे खड़े हैं। एक स्टूडेंट पैकेज, बच्चे तो छुट्टी को रिलीफ समझते रहे। नहीं, ये मैं आपकी बात से किसी हद तक इत्तेफाक भी करता हूं कि ये रिलीफ समझते रहे, मगर जब उन्हें ये पता लगा कि एक बच्चा जिसकी सेमेस्टर फीस 2 लाख रुपए है और हालात ये है, उसको पता है कि माँ बाप कमाने में इस वक्त पहले आवाजार बैठे हुए हैं, कमाई हो नहीं रही। अब वो जो बच्चे हैं, बच्चों में शऊर आ रहा है, अब उनमें शऊर आ गया। और फिर मजे की बात यह है कि 3 माह वो लोग मुख्तलिफ दरवाजों पे दस्तक देते रहे। ये हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन साहब, मैं हमारे से बड़े हैं, हम उनका एहतराम करते हैं और मैं कल हमने उनके साथ भी बैठना है, मगर मजे की बात यह है कि वो ये कहते रहे कि ये 3-4 लोगों का गिरोह है
جو لوگوں کو مشتعل کر رہا ہے. اپنی حالت یہ ہے کہ ایک دن کے اندر یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کا پورا سسٹم کولیپس کر گیا تھا. آپ کھڑے ایگزام کی بات کر رہے ہیں, آن لائن ایگزام کی بات, میں اس پہ بات کروں گا, ڈیٹیل میں کروں گا, لیکن مجھے یہ بتائیے گا عامر, یہ کس طرح آپ نے مذاکرات میں کس طرح رضامند کر لیا؟ حکومتیں آسانی سے مذاکرات نہیں کرتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا. بہت شکریہ نجم صاحب. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے جو ہے نا آپ کے ذریعے سے اس پروگرام سے اٹھنے والی آواز آج ایوان اقتدار میں پہنچی ہے. مذاکرات پر آمادہ اس طرح ہوئے کہ ہم نے چونکہ پچھلے ہفتے جو تمام طلبہ تنظیمات نے مشترکہ طور پر ایک الائنس بنا کر, پہلا ان کا شکوہ یہ تھا کہ یہ طلبہ تنظیمیں دنگا فساد کرتی ہیں, یہ آپس میں اکٹھے نہیں ہوتے. ہم نے پہلے یہ میسیج دیا کہ ہم طلبہ تنظیمیں اکٹھے ہیں. ہم نے بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کی, ایک لائے عمل بنایا کہ اب ہم 3 ماہ سے تو گھروں میں بیٹھے تھے, کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے, کبھی لیٹرز کے ذریعے, کبھی پرائم منسٹر پورٹل کے ذریعے اپنی شکایات پہنچا رہے تھے. کسی نے کوئی سنوائی نہیں کی. بالآخر ہم نے صورتحال کے اندر فیصلہ کیا کہ ہم سڑکوں پر نکلیں گے. ہم نے گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاج کا اعلان کیا. وہ 3-4 دن گزرے اور آج صبح جو ہے بڑی مہربانی فرمائی وزیر ہائر ایجوکیشن صاحب نے, انہوں نے ہم سے ملاقات کی. جب ہم سے ملاقات کی تو ملاقات چونکہ آف دی ریکارڈ تھی, اس کو بعد میں آن دی ریکارڈ لایا گیا. اس ملاقات میں وزیر ہائر ایجوکیشن صاحب نے جو تمام طلباء کے مطالبات تھے اور اپنی ناکامیوں کا برملا اعتراف کیا کہ نہ تو پنجاب کے جیسے صوبے کے اندر, ایک ترقی یافتہ صوبے کے اندر آن لائن کلاسز نہیں ہو سکتی, آن لائن ایگزامز نہیں ہو سکتے, بجٹ کا ایشو ہے, فیسز کا ایشو ہے. اور انہوں نے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ یہ میری ڈومین نہیں ہے. چیئرمین HEC کہتے ہیں میری ڈومین نہیں ہے, وزیر ہائر ایجوکیشن کہتے ہیں میری ڈومین نہیں ہے, چانسلر گورنر پنجاب کہتے ہیں میری ڈومین نہیں ہے. ڈومین سر کس کی ہے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے تمام تر ناکامیوں کا اعتراف کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ چیزیں مجھے آج بتائیں, ہمیں دیں, میں گورنر صاحب سے بات کرتا ہوں. ہم اس بات پر بزید تھے کہ آج 4 بجے احتجاج ہر صورت ہوگا. 4 سے پہلے آج آپ جو کریں گے وہ ہوں گے. آج ہم کوئی دوسری بات نہیں آپ سے سننے آئے, چونکہ ہم اکٹھے ہو کر آئے تھے. تمام طلبہ تنظیموں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا. پھر ہم گورنر صاحب کے پاس گئے. گورنر صاحب کے پاس ملاقات کے بعد انہوں نے ایک کمیٹی اب قائم کی ہے. اس کمیٹی کے اندر وائس چانسلر, چیئرمین پنجاب HEC, سیکرٹری ہائر ایجوکیشن, یہ نوٹیفائڈ ہیں جو گورنر صاحب کی طرف سے ہیں. اس میں ہماری ایگزیکٹو کمیٹی جس میں تمام اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن شامل ہیں, وہ ان سے بیٹھ کے ڈسکس کریں گے, ان سے یہ طے کریں گے کہ آیا اب آن لائن کلاسز ہوں گی یا نہیں ہوں گی. مسائل اپنی جگہ ہیں, ان مسائل کو ایڈریس کیا جائے گا جو کبھی نہیں ہو سکتے. انٹرنیٹ کا ایشو ہے, یہ بنیادی مسئلہ انٹرنیٹ کا ہے, یہ ایڈریس نہیں ہو سکتے. اور جو آپ کو آج جو بیان وزیر ایجوکیشن کا, آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ بیان موجود ہے, ابھی ہم اس کو آنر بھی کریں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آن لائن کلاسز اس وقت پاسبل ہی نہیں ہے. سر بالکل پاسبل, یہ ہم نہیں کہہ رہے, ہم اسٹوڈنٹس نہیں کہہ رہے, ہم نے تو اپنی جو مسائل تھے ان سے آگاہ کر دیا. یہ اب پاکستان کا ہر طالب علم, پنجاب کا ہر طالب علم کہہ رہا ہے. اب یہ وزیر ہائر ایجوکیشن بھی تسلیم کر چکے ہیں. آج اگر آپ وہ پیغام سنیں تو اس میں انہوں نے کہا ہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ SOPs کے تحت انسٹیٹیوشنز کھول جائیں. سر دوسرا حال ہی کوئی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس. بالکل کوئی دوسرا حل نہیں ہے. ایک کمیٹی بن گئی, ایک کمیٹی بن گئی ہے. اس میں وائس چانسلرز ہیں, جس میں جو ہے میڈیکل یونیورسٹی سے ہے, دوسری 5 وائس چانسلرز ہیں, سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ہے, چیئرمین پنجاب HEC ہیں. اب وہ طلبہ نمائندوں سے اس پہ ویسے اس کمیٹی کے بارے میں تھوڑا سا ایک جملہ صرف کہوں گا کہ اچھا ہوتا کہ ان اسٹوڈنٹس کو بھی اس کمیٹی میں شامل کر لیتے. سر یہ ہم نے ان سے اس حوالے سے بات کی تھی. گورنر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہم میری طرف سے نوٹیفائڈ ہیں, آپ سٹل انڈرسٹوڈ اپنی جگہ ہیں. آج 3 ماہ بعد یہ پیش رفت ہے. سر دیکھیں آپ تعلیم سے اس حکومت کی, اس کا مدت کتنی ہے, کوئی فیصلہ؟ سر 1 ویک کے اندر یہ میٹنگ ہوگی, ادروائز ہم گورنر ہاؤس کے باہر ہیں دوبارہ. آپ نے سر مذاق بنا لیا ایک کام کو. 1 لاکھ روپے آپ فیس بھی لیں اس سیمیسٹر کی, اس کے بعد آپ واٹس ایپ پہ کہیں جی آپ کی اٹینڈنس بھی لگ جائے گی, آپ کی اسائنمنٹ بھی وہاں فل ہو جائے گی. مجھے نہیں پتا ٹیچر مجھ سے کیا بات کر رہا ہے, میں کہ ٹیچر سے بات کر رہا ہوں. کیا عجیب مذاق ہے جو آپ نے بھی اپنے ابتدائیے میں ٹک ٹاکس دکھائے ہیں. اگر یہ پاکستان کے تعلیمی نظام کی سنجیدگی ہے تو پھر میرے خیال سے تعلیمی اداروں کو بند کر دے, بجائے اس کے کہ آپ یہ جو مذاق بنا رہے ہیں آن لائن کلاسز کا. ایک سافٹ ویئر تک نہیں ہم بنا سکے. HEC کے پاس, گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے کہ وہ آن لائن کلاس اٹینڈ کروا سکے کسی اسٹوڈنٹ کو. تو پھر سر انسٹیٹیوشنز کو بند کر دینا چاہیے. میں اس وقت جو ساری عامر کی بات سن رہا تھا اور آپ کو سنا رہا تھا, اس وجہ سنا رہا تھا کہ آج ہمارا نوجوان سوچتا ہے, سمجھتا ہے چیزوں پہ اور اس پر بولتا بھی ہے. اور اس وقت جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس پر بات کرنے کے لیے پروفیسر ڈاکٹر ممتاز انور, آپ پریزیڈنٹ ہیں اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن پنجاب یونیورسٹی کے, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں اللہ کا شکر. ڈاکٹر صاحب آج بڑی پیش رفت ہوئی, اسٹوڈنٹ یونینز نے
نہ صرف منسٹر ہائر ایجوکیشن سے ملاقات کر لی, گورنر پنجاب سے ملاقات کر لی, ایک کمیٹی بنوا لی گئی جس میں باقاعدہ طور پہ جو ہے آن لائن کلاسز اور دیگر ایشوز جو ہیں وہ ریزالو ہوں گے. کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں جی, اس ملک میں اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کمیٹی کا ہیڈ جو ہے وہ ایک بیوروکریٹ کو لگا دیا, کنوینئر وہ ہے اور اس میں 5 وائس چانسلر ہیں. جو وائس چانسلر کسی بھی سوسائٹی کا چہرہ مورا ہوتے ہیں اکیڈمک کے حوالے سے, آپ نالج اکانومی کے حوالے سے, یا ادروائز معاشرے کو جو ہے وہ ایک رائٹ پیٹرن پہ لے جانے کے حوالے سے. اس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو چیئرمین ہے وہ بھی ممبر ہے اور وہ ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں. اس وقت جو ہے وہ پاکستان پنجاب کی ساری یونیورسٹیز کا جو کمیشن ہے اس کو چیئر کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ اس کا کنوینئر جو ہے, آپ اگر اس نوٹیفیکیشن کو دیکھیں تو اس میں سب سے پہلا نمبر 1 پہ جو ہے وہ سیکریٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو کنوین کریں گے اور وہ اس کے سب سے اوپر بیٹھیں گے. ہمیں اس سے اور بڑی بدقسمتی کیا چاہیے اس حکومت نے جو ہے وہ لیکن ڈاکٹر صاحب فیصلہ تو دیکھیں, ڈاکٹر صاحب فیصلہ تو حکومت نہیں کرنا ہے اور حکومت میں بیوروکریسی ہی ڈیسیژنز کرتی ہے, نوٹیفیکیشنز جاری کرتی ہے, آرڈرز جاری کرتی ہے. تو پریکٹیکلی تو ٹھیک ہے, آپ اصولی طور پر آپ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, ٹیچرز کی رسپیکٹ ہونی چاہیے, گریڈز کا فرق رکھا جانا چاہیے. میرا خیال ہے کوئی گریڈ 22-21 کا بھی بیچ میں پھڈا ہے. نہیں, یہ گریڈ 21-22 کا کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وائس چانسلر جو ہے وہ اکیڈیمکس اور اس طرح سے جو ہے سوسائٹی کے لیے سب سے رسپیکٹیبل چیز ہوتی ہے. وہ اس معاشرے کا جو ہے لیکن فیصلہ تو حکومت نے کرنا ہے نا ڈاکٹر صاحب. اور فیصلہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس سیکریٹری صاحب کو جو ہے اس کا سیکریٹری مقرر کیا جاتا اور چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب کو اس کا کنوینئر یا اس کا چیئرمین لگایا جاتا. یہ بہت قابل احتجاج بات ہے آج کی گئی ہے. اسی لیے اساتذہ بھی جو ہے طلبہ کے ساتھ سڑکوں پر ہوں گے. آج ہم نے پاکواسا پنجاب چیپٹر کی میٹنگ کی ہے اور ہم نے یہ طے کیا ہے بنیادی طور پہ کہ یونیورسٹی ایکٹ میں جو تبدیلیاں لانے کے لیے گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے اس پر ہم بھی سڑکوں پر نکلیں گے. اچھا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج کیا گفتگو ہوئی منسٹر صاحب کے ساتھ اسٹوڈنٹ یونین کے جو لیڈرز ہیں, اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو صرف ایک ڈرافٹ ہے اور یہ اور وہ اس کی سپورٹ میں بھی اس طرح نظر نہیں آئے, اور انہوں نے کہا کہ یہ قبل از وقت ہے سارا کچھ اور اس قسم کی ابھی تک کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی. یہ انہوں نے کہا ہے آج. دیکھیں, ہم نے ان کو خط لکھا, انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم اس ہفتے کے شروع میں ان سے ملاقات کریں گے, لیکن آج سوموار شام 8:30 بج گئے ہیں, انہوں نے یہ ہفتے کا آغاز ہو چکا ہے, ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا. اس لیے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اب گورنر سے یا چیف منسٹر سے ملیں گے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر ہائر ایجوکیشن جو ہے پنجاب, وہ پنجاب میں اعلیٰ تعلیم کی تباہی کا جو ہے وہ حصہ دار بن رہے ہیں. صحیح. اب آپ لیکن میں اس وقت ایک بریک پر جا رہا ہوں, آپ چونکہ پروگرام دیکھ بھی رہے ہوں گے, جو گفتگو کی تھی وہ میں آپ کو سنواؤں گا. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر آنے کے لیے. آپ کا اعتراض جو تھا رجسٹرڈ ہو گیا, آپ نے کہا کہ استاد کو عزت دینی چاہیے تھی, وائس چانسلر جو ہے کوئی وہ اس کو اپنا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو چیئرمین ہے وہ اس کو پریزائڈ کر لیتے. یہ ایک استاد کی طرف سے اصولی بات ہے کہ بیوروکریسی کو اس طرح اوپر نہ لایا جائے. یہ سوال بھی رکھیں گے ہم منسٹر صاحب کے آگے, لیکن جو گفتگو ہوئی آپ پروگرام کو دیکھیے گا, ہم وہ گفتگو بھی آپ کو سنواتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین, بات کر رہے ہیں اپنے طلبہ کے حوالے سے اور طلبہ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے, جس میں 14 طلبہ تنظیمیں شامل ہوئیں. انہوں نے حکومت کو مجبور کر دیا کہ وہ ان کے آگے گھٹنے ٹیک دے, اور اسی مجبوری کے عالم میں, یقینی طور پر کوئی خوشی کے عالم میں نہیں تھا, ورنہ 3 مہینے گزر چکے ہیں, ہمارے اسکول بند ہیں, ہماری یونیورسٹیز بند ہیں, اسٹوڈنٹس جو ہیں, اور خاص طور پہ میں آج تک مذاق کے طور پہ ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے بچے تو انجوائے کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں چھٹیاں بڑھ جائیں, جتنی چھٹیاں بڑھ جائیں وہ انجوائے کریں گے. لیکن یہاں پر جب میں آپ گفتگو سنیں گے, آپ نے گفتگو سنی بھی, حمزہ مصطفیٰ کی سنی, آپ نے عامر اسماعیل کی سنی, راشد منصور ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, آپ نے ان کی بات چیت سنی. آج کا طالب علم اپنے نفع نقصان سے پوری طرح واقف ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ چھٹی کرنے کو اپنا فائدہ سمجھتا ہے. جب ایک بچہ اپنے باپ کی جیب سے, اور میں پنجاب یونیورسٹی کی بات کرتا ہوں, پنجاب یونیورسٹی کے اندر بعض ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں, بعض شعبے ایسے ہیں جہاں پر سمیسٹر کی فیس لاکھ روپے سے اوپر پہنچ چکی ہے.
پرائیویٹ یونیورسٹیز اپنی جگہ پر ہیں کیونکہ اپنے تمام اخراجات سرکاری کسی مدد کے بغیر پورے کرنے ہوتے ہیں. وہاں پر سیمیسٹر اس سے بھی زیادہ مہنگے آپ کو ملیں گے. تو پھر بچوں کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے والدین کی جیب سے جو پیسے دینے ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں سے کچھ سیکھنا ہے اور یہ سیکھنے کا وقت حکومت کی طرف سے گزرتا چلا جا رہا ہے. یہاں پر ہمارے دوست موجود, لیکن آج انہوں نے جو کامیابی حاصل کی منسٹر صاحب سے, منسٹر ہائر ایجوکیشن سے جو گفتگو کی, جو یقین دہانیاں لیں, میں چاہتا ہوں ہم اس کو بھی آن ریکارڈ لے آئیں. اور پروفیسر صاحب, ممتاز انور صاحب, ڈاکٹر صاحب جو کچھ کہہ رہے تھے میں ان کو بھی سنوانا چاہ رہا ہوں. کیا کہا گیا جامعات کی خود مختاری کے حوالے سے, منسٹر صاحب کا موقف ہے کیا؟ یہ ساری کی ساری گفتگو جو آج وہاں پر ہوئی اس کو سن لیتے ہیں. السلام علیکم. آج میری اسٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ تھی. تمام جو اسٹوڈنٹ تنظیمیں ہیں ان کے لیڈرز یہاں پہ موجود ہیں. ان کے بڑے ویلڈ کنسرنز ہیں جن پہ ہمیں کام کرنا ضروری بھی ہے اور کوئی انہیں غلط بات نہیں ہے. ان کی جو ڈیمانڈ ہے, سب سے اہم چیز جو ہے وہ آن لائن کلاسز کے حوالے سے ہے کہ آن لائن کلاسز جو ہیں ان کا سب سٹینڈرڈ ہے اور دوسرا اسٹوڈنٹس افورڈ نہیں کر سکتے انٹرنیٹ پیکیجز. تو اس سلسلے میں تمام وی سی جو سرکاری یونیورسٹیز کے بھی ہیں اور پرائیویٹ یونیورسٹیز کے بھی, ان کو میں لیٹر لکھ رہا ہوں کہ انلیس کہ وہ میک شیور کریں اس کی کوالٹی اور دوسرا ایک انٹرنیٹ پیکیج دے سکیں تو پھر یہ کلاسز اس طرح کنٹینیو نہیں کی جا سکتی سب اسٹینڈرڈ طریقے سے. تو کائنڈلی اس کو کنسیڈر کریں. دوسرا ایشو ہے ان اسٹوڈنٹس کا جو فی افورڈ نہیں کر سکتے ان حالات میں, یا ان کو فائنینشیل کنسٹرینٹس ان کے پیرنٹس کو آ گئے ہیں, تو ان کو کسی صورت میں بھی یونیورسٹی سے نہ نکالا جائے. سرکاری یونیورسٹیز کو انشاءاللہ ڈائریکشن دیں گے اور پرائیویٹ یونیورسٹیز کو ہم ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو ضرور کنسیڈر کریں. جو سرکاری یونیورسٹیز ہیں ان کا لیکن وہ اسٹوڈنٹس جو افورڈ کر سکتے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ضرور فیس جمع کرائیں, نہیں تو آپ کے ٹیچرز کو تنخواہ دینے کا مسئلہ بن جائے گا. تو یہ ایک کامن رسپانسبلٹی ہے جو اسٹوڈنٹس پہ بھی آتی ہے اور گورنمنٹ کی بھی ہے اور یونیورسٹیز کی بھی ہے. اور جو مالی حالات کی پرابلم ہے, آلریڈی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ میٹنگ میں وہ ڈسکشن ہوئی, انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ جو فیڈرل ہائر ایجوکیشن کا بجٹ ہے اس میں جو کمی رہے گی وہ اگلے کوارٹرز میں دور کر دی جائے گی. اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ اٹ واز اسٹوڈنٹ, یہ بھی ریکویسٹ نے کہا کہ کی جائے پنجاب لیول پہ پنجاب بینک سے کی جا سکتی ہے. میں سی ایم صاحب سے بات کروں گا. فیڈرل لیول پہ بھی ریکویسٹ میں پرائم منسٹر صاحب کو کروں گا کہ اسٹوڈنٹس کو ایزی لون دیے جائیں جو فیس نہیں دے سکتے, تاکہ ان لونز کے ذریعے وہ فیسز جمع کرا سکیں یونیورسٹیز کی. بالکل صحیح. اور وہ ایزیلی پے بیک کر سکیں. انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی فاٹا میں بلوچستان میں کے پی کی پہ ہے, ان پہ بھی اور انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی پہ آلریڈی بات ہو چکی ہے. ہاں, اور دوسرا کہ ایس او پیز بنا کے جلد از جلد یونیورسٹیز کھولی جائیں, کیونکہ بہرحال یونیورسٹی میں سب سے پڑھے لکھے لوگ جاتے ہیں. ان کے اساتذہ بھی ماشاءاللہ ظاہر ہے ڈاکٹریٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں اکثر نے اور بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس بھی اسکول کے بچے نہیں ہوتے ہیں, وہ ایڈلٹس ہوتے ہیں. ان کو ایس او پیز پہ عمل کرانا آسان ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم فوری طور پہ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو کہیں گے. ہاں, آخری بات ہے کہ جو ایک شور بچا ہے کیونکہ امینڈمنٹ آ رہی ہے, تو میں نے ان اسٹوڈنٹس کو بتایا کہ اول تو کوئی امینڈمنٹ آ ہی نہیں رہی. جو سجیشن آئی ہے اور اس کو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ابھی تک انڈورس نہیں کیا, کیونکہ وہ سمری جب تک سیکرٹری ہائر ایجوکیشن پٹ کرتے ہیں ٹو دا ایجوکیشن منسٹر, اور میرے پاس آئی نہیں, نہ سیکرٹری صاحب نے پٹ کی ہے. تو یہ صرف ایک ڈرافٹ پروپوزل تھا جو لیک آؤٹ ہو گیا, اور ایک خام خواہ کا اس وقت میں شور بھی اس میں بچا ہوا ہے. اور میرا خیال ہے ٹائم سے پہلے احتجاج شروع ہو گیا, کیونکہ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. سمری پہلے ہائر ایجوکیشن موو کرتا ہے, پھر لا ڈپارٹمنٹ میں جاتی ہے, پھر کیبنٹ میں جاتی ہے, پھر اسمبلی میں جاتی ہے, پھر پاس ہوتی ہے. تو اٹس مطلب ایک ٹائم سے بہت پہلے اس پہ اعتراضات آ گئے. اس میں کچھ اسٹوڈنٹس سے ڈسکشن بھی ہوئی, وہ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی بھی سیٹ ہونی چاہیے سنڈیکیٹ میں, کچھ چاہتے ہیں وائس چانسلرس کو گورنمنٹ ڈائریکٹ کر سکے. تو ہر ایک کے اپنے کنسرن ہے, وہ اس پہ اسٹیک ہولڈرز کنسلٹیشن بڑی ضروری ہے. تو لیٹر لکھتے ہیں آپ. جی ناظرین, ساری گفتگو آپ نے سنی, اور میں ہمیشہ یہاں پر میرے دوست موجود ہیں, ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جب بھی میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں, ان کی بات سنتا ہوں, مجھے بڑے سیانے لوگ, سمجھدار لوگ لگتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ باتیں بڑی اچھی کر رہے ہیں, عمران خان صاحب سے لے کے نیچے تک سارے بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. ابھی منسٹر صاحب نے باتیں بڑی زبردست کی ہیں. کہتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے لوگ, میرے یہاں پر جتنے ساتھی موجود ہیں راج صاحب, وہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں بچے, چھوٹے بچے تو نہیں ہوتے, ان کے ایس او پیز پر وہ عمل کر سکتے ہیں, اس پر عمل کر سکتے ہیں, تو لہٰذا یونیورسٹیز کھول دی جائیں. تو بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ عمل کر سکتے ہیں تو کھول دیں, کھولتے کیوں نہیں پھر؟ دیکھیں نجم بھائی, سوشل میڈیا پہ اور ہر جگہ پہ لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے
کہ ہر طبقے نے احتجاج کیا کہ ہمیں کھولنے کی اجازت دیں، کھولنے کی اجازت دیں، سوائے اسٹوڈنٹس کے. یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہمیں کھولنے دیں. لیکن آج کے ان کے اتحاد نے ایک چیز تو یہ ظاہر کر دی کہ یہ ولنگ ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ان کی تعلیم کا حرج ہو. ہاں بہتر یہ تھا کہ یہ اپنے احتجاج میں ایک نقطہ یہ بھی ڈال دیتے کہ یونیورسٹیاں کھول دیں، ٹھیک ہے، یا انہیں کہتے کہ ہم آئندہ کا لیکن منسٹر نے کہا اس میں انہوں نے کہا اچھا دیکھیں دوسری ایک اور چیز انہوں نے کہا فیسوں کے حوالے سے ان کا بہت بڑا ایشو تھا. انہوں نے وہاں پر آواز بھی بلند کی اور فیسوں کے حوالے سے انہوں نے بات بھی کی. لیکن ایک بات مجھے بتائیے گا کہ جب سرکار 20% فیسیں کم کر رہی تھی پرائیویٹ اداروں کو تمام کو کہہ رہی تھی، اسکولز کو کہہ رہی تھی، کیا سرکاری اداروں میں 20% کم کی گئی؟ کہاں سرکاری یونیورسٹیوں میں نہیں کیوں نہیں کی گئی؟ نہیں مطلب یہ وہ یونیورسٹیوں کا یہ پلی لیتے ہیں کہ جی وہ خود مختار ادارے ہیں، وہ آٹونومس باڈیز ہیں، ان کی اپنی پالیسی ہے. بند کرتے اپنی مرضی سے. دیکھیں نا ایگزام کا معاملہ تھا، کھولنا بند کرنا اپنی مرضی سے. انٹر کی پالیسی انہوں نے دے دی کہ ہم بغیر امتحانات کے پاس کریں گے، پروموٹ کریں گے، نیکسٹ کلاس میں لے کے جائیں گے، پریویس رزلٹ کے مطابق. اچھا بڑی کنفیوژن ہے، کوئی لا ڈپارٹمنٹ نے اس کے اوپر اعتراض لگا دیا، کیا اعتراض لگا دیا ہے؟ لا ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ جی ایکٹ میں، بورڈز کا جو ایکٹ ہے ان میں کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش ہی موجود نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس کو بغیر امتحان نہیں. بچوں کی کیا پوزیشن ہے بھائی؟ وہ پھر ٹک ٹاک نہیں بننی شروع ہو گئی ہیں، وہ خالی بستیاں اور ردی میں کتابیں بھیج دی انہوں نے. ترمیم کریں، انہوں نے کہا جی ترمیم کر لیں، ایکٹ میں ترمیم کر لیں اور اختیار دے دیں. لیکن ترمیم آپ کو پتہ ہے نا، ساری عمر آپ پارلیمنٹری افیئرز کو کور کرتے رہے ہیں، اتنی جلدی ترمیم نہیں ہو سکتی نا. نہیں تو بچے اب کیا کریں، کدھر کھڑے ہوئے ہیں؟ اب یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ کوئی آرڈیننس نکالنے لگے ہیں، ٹھیک، گورنر صاحب سے کوئی آرڈیننس جاری کروانے لگے ہیں اور آرڈیننس کے ذریعے تحفظ دیں گے اپنے اس فیصلے کو. لیکن اب یہ لیکن قانون اس میں جو موجودہ اس وقت ایگزسٹنگ لا ہے وہ اس کو کور نہیں کور کر رہا. وہ بچے پاس نہیں ہونے اس وقت پریشان ہو گئے ہیں، والدین بڑے پریشان ہو گئے. چلیں جی، آپ کو ابھی پروفیسر ڈاکٹر ممتاز انور صاحب، ایک تو میں نے ان کو سنوانا تھا کہ کیا کہا انہوں نے آج منسٹر صاحب نے اس حوالے سے کہ یہ سارے کے سارا جو ہے کوئی تجویز ہے یہ ابھی تک انڈورس نہیں کیا، وہ آپ کا ساتھ بھی دے رہے ہیں ویسے. اچھا اس میں نجم صاحب بات یہ ہے کہ ہم پچھلے 3 ماہ سے اپنی طرح سے احتجاج کر رہے تھے، اپنی طرح سے اپنی آواز ریکارڈ کروا رہے تھے. یعنی کہ اسٹوڈنٹ یونینز اپنی جگہ، اسٹوڈنٹ یونین سے اپنی سطح پر تمام طلبہ تنظیمات اور تمام طلبہ جو انفرادی طور پر بھی آواز بلند کر رہے تھے. لیکن اس ساری آواز میں ہمیں کہیں بھی کسی ٹیچر کی، کہیں اساتذہ کی آواز نظر نہیں آئی. اب چونکہ جب ایک دم یہ ترمیمی ایکٹ آیا یونیورسٹیز کا تو اس وقت اساتذہ بھی کھڑے ہو گئے. لیکن ہم نے بطور ان کے بیٹے، ان کے بچے اور ان کے شاگرد آج وزیر ہائر ایجوکیشن کے سامنے یہ نقطہ اٹھایا کہ جامعات کی جو خود مختاری ہے، جو اٹانومی ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. ہم وائس چانسلرز کا احترام کرتے ہیں، انہیں چیئر کرنے دیا جائے. تو بات یہ کہ ان کو، اساتذہ کو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت وہ بھی طلبہ کی آواز بنتے. آج جب وہ ہمارے ساتھ سڑک پر آنے کے لیے تیار ہیں تو ان کو پہلے بھی چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایس او پی کی بات کی آپ نے، یہ ہمارا اس بنیادی مطالبات میں مطالبہ شامل تھا کہ اس کو کھولا جائے. آپ یہ دیکھیں کہ ایس او پیز کے تحت یونیورسٹیاں کھل جائیں تو آپ کے 4 بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. آپ کا آن لائن کلاسز کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کا فی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کا ایگزامز کا مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلہ رہ کیا گیا پیچھے؟ آپ کو یونیورسٹی اور انسٹیٹیوشنز کھولنے سے آپ کے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ کی پوری اس وقت جتنی کیبنٹ ہے سی ایم صاحب کی، وہ تو تذبذب کا شکار ہے، اپنی ڈومین میں رہ کر کام نہیں ہو رہا. اچھا ویسے میں بڑا سوچ رہا تھا کہ یہ آپ آن لائن ایگزام کس طرح لے سکتے ہیں، کس طرح عامر کس طرح ہو سکتے ہیں ایگزام آن لائن؟ سر میں آپ کو آن لائن ایگزام بتاؤں کہ فیصل آباد کی ایک یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف ایگریکلچر، اس نے ابھی تک یہ جرت کی تھی آن لائن ایگزام لینے کی. انہوں نے ایک سافٹ ویئر بنایا LMS کے نام سے، لرننگ مینجمنٹ سسٹم. انہوں نے اس کے تحت پیپر لینے کی کوشش کی اور ہوا یہ آخری اطلاع تک، چونکہ ہم لاہور بیٹھے میں جو پتہ چلا کہ 3 سے 4 کلاسز آن لائن آئی تھی پیپر دینے کے لیے اور اسی وقت وہ سسٹم کولیپس کر گیا اور پوری یونیورسٹی نے، یہ 5-6 تاریخ کی بات ہے، آج 22 جون ہے، 15 دن ہو گئے، ہمت نہیں کی دوبارہ آن لائن پیپر لینے کی. سر سسٹم موجود ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ ہمارے پاس تو کوئی ایسی دوسرا تیسرا آپشن نہیں ہے. اس وقت جو آن لائن ٹیچ کرتے تھے جتنی بھی ہماری ورچوئل یونیورسٹی ہے، وہ بھی آن لائن ایگزام پہ نہیں جاتے. سر ورچوئل یونیورسٹی نے جو اپنے آپ کو اس طرف موو کیا، ان کے پیچھے ایک پورا ٹائم تھا، انہوں نے ایک میکنزم کریٹ کیا، پورا اس پر حادثاتی طور پر تو نہیں. انجینئرنگ کے داخلوں کے لیے پنجاب بھر کے جتنے بھی انجینئرنگ کے ادارے ہیں
उनमें दाखिलों के यूईटी का एंट्री टेस्ट चलता है। अच्छा, वैसे उन्होंने ऑनलाइन ऐलान करके, ये 22 जून की डेट थी उनकी ऑनलाइन एग्जाम की, तो वो पीछे हट गए हैं। उन्होंने यार 3 सियाने आप बैठे हुए हैं, मैं थोड़ा सा मेरा IQ लेवल कम है, समझ मुझे जरा थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता आती है। ये मैं बैठा हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, मेरे सामने लैपटॉप खुला हुआ है, मेरे सामने कैमरा भी लगा हुआ है, मैं उस पर ऑनलाइन पेपर हल कर रहा हूँ या मैं लिख रहा हूँ, उसको मैंने सबमिट करना है तस्वीर खींच के, या ऑनलाइन ही उसको मैंने सारा कुछ करना है, और ये मैं इधर कर रहा हूँ, और इधर सामने जिधर कैमरा है उसके पीछे एक बंदा, मेरी फूफी का पुत्र खड़ा हुआ है, उसने किताब खोली हुई है, और जहाँ जहाँ से मैंने करना है वो मुझे पीछे से ऐसे मैं सामने देखता जा रहा हूँ, वो मुझे पता चलता जा रहा है सारे का सारा। ये नकल तो बड़ी हो नहीं सकती उसमें। हम उन्हें ये कहते हैं कि आप इस तरह पेपर लें ही ना, आप असाइनमेंट कैमरे के पीछे नजर नहीं आएगा। हम तो उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस तरह पेपर ना लें, आप असाइनमेंट लें। असाइनमेंट के अंदर आप प्लेजरिज्म का टेस्ट कर लें, आपको पता लग जाएगा कितना प्लेजरिज्म किया गया और कितना इस बच्चे ने खुद लिखा है, वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। असल में हम मेंटली तौर पे हमारी मुझे ऑनलाइन एग्जाम जो है अभी तक उसमें टीचर कितने बच्चों का, सर टीचर कितने बच्चों का ख्याल रखेगा ऑनलाइन एग्जाम के दौरान? वो इधर उधर नहीं देख रहा, सामने नहीं देख रहा। 30 बच्चे एक फ्रेम में आ रहे हैं ना लैपटॉप के, वो कितने बच्चों का ख्याल करेगा? 50 की क्लास है, वो 30 को एक दफा देखेगा, 30 को एक दफा देखेगा। 12 MCQs हैं सर, 2.5 नहीं तो 2.25 मिनट में हल हो जाते हैं 15 नंबर के। ये प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि ये बड़ा मुश्किल। अगर पेपर भी हो जाए, फिजिकली पेपर भी मुनक्किद हो, तो उसमें बड़े एहतियात से SOP का ख्याल रखा जा सकता है। वो तो डिफरेंस इतना होता है अगले बच्चे का पिछले बच्चे से। अगर आपने बहुत ही आपको इमरजेंसी है कि ये काम ना हो जाए, और गैर संजीदा रवैया ये HEC का, वो कहते हैं सेमेस्टर फ्रीज कर लें। नुकसान तो बच्चे के, वो तो 6 माह पीछे चला गया ना। मैंने तैयारी की हुई पेपर्स की, मैंने अगले माह पेपर देने थे, कोविड-19 आ गया, अब मेरे पेपर्स नहीं हो सके, मैं सेमेस्टर फ्रीज करूंगा, मैं तो फिर 6 माह पीछे चला गया। मतलब मुतबादिल तो बयानी है, कोई नहीं है ना। पूरे का पूरे सारी चीजें पीछे चली गई। अच्छा जी, अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद है, आप जनरल सेक्रेटरी इस्लामी जमीयत तलबा लाहौर के। अब्दुल रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल रहमान, क्या खोया क्या पाया, कितनी बड़ी कामयाबी मिली आज मुज़ाकरात में, किस तरह देखते हैं इसको? नजम भाई जज़ाकल्लाह, आपने वक्त दिया। नजम भाई, इसमें सबसे अहम बात यह है कि 14 तलबा तंजीमों ने अलायंस किया, और ये जो सारी बातें कहा करते हैं लोग कि MSF के, जमीयत के, PSF के बहुत मसाइल हैं, लाल और सब के मसाइल हैं, शिया सुन्नी के मसाइल हैं, हमने इन सबको बलाए ताक रखकर स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाई है। इसलिए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं। इस्लामी जमीयत तलबा का इस मौके पर बिल्कुल मौक़िफ़ मौजूद है कि हम तमाम तलबा बरादरी के साथ हैं, जिस तरह MSF साथ है, हम सारे लोग एक साथ खड़े हैं। अच्छा, जो आज मुज़ाकरात हुए हैं उनमें हम लोगों ने अपनी बात पहुंचाई है, फीसों के हवाले से भी, ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से भी, और इससे हम लोग खुश भी हैं कि जिस तरह मिनिस्टर साहब ने और गवर्नर साहब ने जिस बात को, हमारी बात को जितने अच्छे अंदाज से सुना, और जितनी जल्दी, यानी वहीं बैठे बैठे 4 घंटे के अंदर हमारे उस 3 महीने के बिल किए हुए प्रेशर को अब फौरी लिया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी साथ साथ मैं जो आपके टिकट देख रहा हूँ, डॉक्टर मुमताज अनवर साहब की जो बातें, जिसमें मैंने रिक्वेस्ट की है कि क्योंकि ये एक छोटे ग्रेड का ऑफिसर जो है वो उसे लीड करेगा, उसे चेयर करेगा, तो वाइस चांसलर साहब से गुजारिश है, साहबान से गुजारिश है कि वहाँ पर ना जाए। तो मेरा ख्याल है हमारे उस्ताद मोहतरम हैं डॉक्टर मुमताज अनवर साहब भी, किसी न किसी तरह से हम भी उनके रूहानी बच्चे ही सही, उन्हें भी अब जरा ये ख्याल करना चाहिए कि अपने रूहानी बच्चों का थोड़ा सा ख्याल करने, अपनी आपस में लेग पुलिंग की वजह से हमारे मुस्तकबिल को दाव पे ना लगाएं। यानी कि अगर कमेटी में इस वक्त खड्डा पड़ गया तो ये काम फिर आगे चला जाएगा, आपको एक नई तारीख देनी पड़ेगी, नई तारीख के बाद फिर दोबारा मुज़ाकरात होंगे, फिर नई कमेटी बनेगी, लंबा काम हो जाएगा मुझे लगता है फिर। अच्छा नजम भाई, इसमें सीधी सी बात ये कि हम लोग हुकूमत नहीं है, मतलब ये सरकारी मामलात के अंदर लेट हुआ करती है, ये तलबा तंजीमें हैं, और ये तलबा तंजीमें इंशाल्लाह जो भी इकट्ठी हुई है आपको बताने जा रही हैं कि इंशाल्लाह हमारा आइंदा अमल तलबा यूनियन के हवाले से होगा। तो ये तलबा तंजीमें जो है वो छोटे छोटे मामलात को इस तरह लटकाया नहीं करती, और ये तलबा तंजीमें जो ब्यूरोक्रेसी की तरह काम नहीं करती है, फौरी काम करती है। आप लोगों ने रास्ता देख लिया एक दूसरे की तरफ आने जाने का, अब आप लोगों को चस्का पड़ गया मेरा ख्याल है हुकूमत को दबाव में लाने का। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे बड़े हैं, इनको हमने दबाव में क्यों लाना है? अगर ये बात हमारी अच्छे अंदाज से सुने तो दबाव में लाने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। हम लोग तो अपनी बात अच्छे अंदाज से करना चाहते हैं। आप मिनिस्टर साहब से पूछ सकते हैं कि उनसे किस तरह बात हुई है, आप वहाँ पर मौजूद लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज से पूछ सकते हैं, आप गवर्नर साहब से पूछ सकते हैं। हमने बड़े अच्छे तरीके से बात की है, तो हम अपनी अच्छे तरीके से बात ही रोड पे भी करेंगे अगर ये ना हुआ। लेकिन देखिए हमारे घर में भी वालिदैन है, मेरा ख्याल है इन लोगों को ही उनका ख्याल कर लेना चाहिए, हम भी उनका ही ख्याल कर रहे हैं।
ہم روڈ پہ نہ آنے کی وجہ ہمارے بھی والدین ہیں, ہمارے بھی گھر میں چھوٹے ہیں, ان کا ہم بھی اس وقت خیال کر رہے ہیں, کووڈ-19 کی صورتحال ہے, اور ان لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے. نجم بھائی, آپ کے سامنے صحافی برادری کی تنخواہیں کس طرح کم ہوئی ہیں, اسی طرح دیگر برادری ہوگی, تمام شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی تنخواہیں کم ہوئی ہیں, لیکن فیسیں اسی طرح جاری, اسی طرح تعلیمی نظام جاری. ہم دیکھیں, ہم نہ سمسیا ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں, ہم لوگ نہ اس پر کوئی اور مطالبہ کر رہے ہیں, ہم یہ مطالبہ بھی نہیں کر رہے کہ پروموٹ صحیح بالکل صحیح. عبد الرحمن بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اچھا, اب ہم بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے یاسر ہمایوں صاحب سے, اور ہمارا ان کے ساتھ وعدہ بھی تھا, لیکن ناظرین وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت چیف منسٹر ہاؤس میں ہیں, کال اس وقت وہ لے نہیں سکتے, اور ہم منتظر تھے. اور ہمارا کام کیا تھا, کام یہی تھا کہ ہم ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتے تھے. ایک اچھا انہوں نے رسپانس دیا. ایک وزیر کو اسی طرح کرنا چاہیے کہ اگر ان کے شعبے کے لوگ, ان کے بچے, ان کے دوست, ان کے ساتھی, ان کے ہم وطن, ان کے ٹیکس گزار, تمام جس مرضی نظر سے دیکھ لیں, وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں, ان سے مطالبات پیش کرنا چاہتے ہیں, اپنے مسائل پیش کرنا چاہتے ہیں, جنہیں وہ درست بھی سمجھتے ہیں, تو بات کریں. بہرحال جی, ہماری طرف سے سلوٹ پہنچ جائے, کیونکہ پروگرام کا وقت اب کم رہ گیا ہے. تو آخر میں ایک بڑی مزیدار, بڑی دلچسپ چیز ہے یہاں پر, وہ یہ ہے کہ قرض ہنسنا. میں باہر کی دنیا میں دیکھتا ہوں کہ باقاعدہ حکومتیں بچوں کو قرض دیتی ہیں, وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں, جب وہ تعلیم مکمل کر لیتے ہیں, کمانا شروع کرتے ہیں, واپس کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں کچھ انڈومنٹ فنڈ بنے, پہلے پچھلے حکومت نے کچھ اس قسم کی چیزیں کی, پرویز الہی صاحب نے بھی کی, لیکن اب کچھ ایسی چیز نہیں تھی. یہ کیا قرض ہنسنا والی بات مجھے اچھی لگی, اس کی کیا ڈیٹیل ہے؟ اس میں ہم یہ چاہتے ہیں, ہم نے جو آج ان سے گزارش کی ہے کہ آپ یہ کریں کہ آپ ایک اماؤنٹ فکس کریں, جو بچے فیس نہیں دے پا رہے, آپ وہ بینکوں سے ہمیں لون لے دیں, ہمارے سے جو ہے اس پہ کوئی جو ہے وہ گارنٹی لے لیں. گارنٹی یہ ہے کہ آپ ہماری ڈگری اس وقت دیجئے گا جب ہم جو آپ کی رقم ہے وہ ادا کر دیں. مگر میں اس کے ساتھ ایک اور سسٹم کی بات کرتا ہوں. وہ سسٹم یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے گرانٹیں دینے کا سسٹم ایک شروع کیا ہوا ہے. کبھی آپ وکیلوں کو گرانٹ دیتے ہیں, کبھی آپ اساتذہ کو گرانٹ دیتے ہیں, کبھی وزیر اعلیٰ صاحب اپنے اسپیشل کوٹے سے فلاں گرانٹ دے رہے ہیں, اب جی کرونا ریلیف گرانٹ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو انرولمنٹ فنڈ موجود ہے اس کے اندر انٹرنیشنل اسکالرشپس کا فنڈ موجود ہے, نیشنل اسکالرشپس کا فنڈ موجود ہے, اس فنڈ کو کٹ لگائیں اور اس کے اندر اور جو ہے وہ ایڈ کریں. جب وہ ایڈ ہو جائے گا تو آپ وہ پبلک اور پرائیویٹ دونوں یونیورسٹیز کے اندر یکساں طور پہ تقسیم کریں. وہ بچے جو اپنی فیس نہیں دے پا رہے اس فنڈ سے بھی وہ جو ہے اپنی فیس دیں. اور جو دوسری چیز ہے, اگر آپ یہ نہیں کر پا رہے, انڈومنٹ فنڈ جو چل رہا تھا اس میں بہت اہم تھا, اس کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے. انڈومنٹ فنڈ کی بات میں آپ سے شیئر یہ کرتا ہوں کہ ہر سال سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے شروع کیا تھا کہ 25 اسٹوڈنٹس, جس میں سے 5 اسٹوڈنٹ دیگر صوبوں سے اور 20 اسٹوڈنٹس پنجاب کے, انہیں انڈومنٹ فنڈ کے ذریعے پی ایچ ڈی کے لیے بیرون ممالک بھیجا جائے گا. موجودہ حکومت نے کیا کیا ہے, پچھلے بجٹ میں بھی اور پچھلے سال بھی اور ابھی بھی ان کی تعداد کم کر کے 4 کر دی ہے. 25 سے 4 بتائیں نا, 25 اسٹوڈنٹس تھے جن میں سے 20 پنجاب کے اور 5 مالی خسارہ ہے نا یار, انہوں نے کم کر کے 4 کر دی. مجھے یہ بتائیں نا, وہ انڈومنٹ فنڈ کہاں گیا, کیا فائدہ اس انڈومنٹ فنڈ سے؟ تو آپ کو وہ پیف جو بنایا ہوا ہے وہ کس لیے بنایا ہوا ہے, اور اس میں سے تو آپ کو پیسے نکالنے نہیں چاہیے, وہ تو آپ پروفٹ سے دے رہے ہیں, ڈالنے چاہیے. صحیح صحیح. اچھا, آج جو مذاکرات ہوئے اس سے مسائل حل ہونے کی آپ کو کتنی توقع ہے, کتنے فیصد؟ 50% جو ہے وہ حل کی طرف ہم چلے گئے ہیں. مگر ابھی جو ڈاکٹر صاحب کی میں نے گفتگو سنی ہے, میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر رکشہ ڈرائیور کی بھی یونین ہے, طلبہ کی بھی یونین ہے, اور جو ہے اساتذہ کی بھی یونین ہے. اور طلبہ جو اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں, جو پاکستان کے معمار ہیں, جنہوں نے آگے بڑھ کر جو ہے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے, جب ان کے مسئلے کی بات آئی تو ہمارا جو روحانی باپ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں چیئرمین کو نہیں مانتا, میں فلاں کو نہیں مانتا, میں فلاں کو نہیں مانتا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ 3 مہینے پہلے کہاں پہ تھے؟ تب آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ بچے کہاں پہ ہیں؟ تب آپ فی ووچر بھیج رہے تھے اور لوگوں کو بلیک میل کر رہے تھے بچوں کو. ایک منٹ تھوڑا اس کو, ڈاکٹر صاحب بچے ہیں, بچے بڑوں سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں, اس کو زیادہ سیریس نہ لیجیے گا, لیکن شکوہ ان کا اپنی جگہ پہ ہے, ان کو دکھ ہے. کتنے فیصد کامیابی کی امید ہے آپ کو؟ سر, آج کی جو نیگوسیشن تھی ہماری, اب 10 بستہ ہم عرض کرتے ہیں تمام لوگ, تمام طلبہ تنظیمات, کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس گرمی کی شدت میں, کرونا کی اس وبا میں اپنے آپ کو عذاب میں ڈالیں.
آج جو کمیٹی بن گئی ہے اس پر جلد از جلد جو اس کے نکات ہیں اس پر عمل ہونا چاہیے. بس جلد از جلد میٹنگ بلوائی جائے تاکہ ہماری مسائل سارٹ آؤٹ ہو. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ یہاں پر تشریف لانے کے لیے. حمزہ مصطفیٰ آپ کا شکریہ, راشد منظور صاحب آپ کا شکریہ, عامر اسماعیل آپ کا شکریہ. اور ناظرین آخر میں مجھے صرف یہی کہنا ہے کہ میں نے جو ہے تعریف کرنی ہے منسٹر ہائر ایجوکیشن کی, تعریف کرنی ہے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی. انہوں نے بات سنی, ایک کمیٹی بنائی. اگر ٹیکنیکل ایشوز ہوتے رہتے ہیں مجھے امید ہے یہ بھی حل ہو جائیں گے, لیکن مسائل کو حل کریں. اور مجھے آخر میں صرف یہ کہنا ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایس او پیز پر عمل ہو سکتا ہے, جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیز کھل سکتی ہیں, جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کھلنے سے تمام مسائل, وہ تمام مسائل جو اس وقت آن لائن کلاسز سے پیدا ہو رہے ہیں, جو اس وقت تعلیمی اداروں میں فیسوں کے ادا نہ کرنے سے پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ بچے جا نہیں رہے, وہ تمام حل ہو سکتے ہیں, تو بھائی خدا کا نام لو, کامن سینس سے کام لو, کھول لو یونیورسٹیاں, پڑھاؤ بچوں کو, ایس او پیز پر عمل کرو. ٹرانسپورٹ کھل سکتی ہے, بازار کھل سکتے ہیں, دکانیں کھل سکتی ہیں. اور اب مجھے اب کوئی یہ نہ کہے کہ جو ہے اسٹوڈنٹس پڑھنا نہیں چاہتے. یہاں پر ثابت کیا میرے لاہور کے, پنجاب کے سٹوڈنٹس نے کہ وہ پڑھنا چاہتے ہیں, ادارے کھلوانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہماری اسٹوڈنٹ طلبہ تنظیموں نے اتحاد بھی کیا اور حکومت کو سرنڈر ہونے پر بھی مجبور کیا. مجھے اپنے نوجوانوں پر, اپنے طلبہ پر فخر ہے. اسی کے ساتھ اللہ حافظ.